अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शमए रिसालत के परवानों, आज का एक प्रोग्राम जो उम्मा चैनल की प्लेटफॉर्म से होने जा रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ अल्लाह के वली और बर्रे सकीर के एक मर्द कलंदर और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का शाहकार और आलम इस्लाम, इनको हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से याद करते हैं। ऐसे वली सिफत और ऐसे मर्द कलंदर की बात और उनकी सवान हयात के ऊपर हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए खुसूसी मेहमान को जो यहाँ दावत दी गई है, इनसे पहले मैं इनकी तारुफ कराने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस मुक़द्दस हस्ती के बारे में जो कुछ भी सवालात करना चाहें, जब स्क्रीन के ऊपर जब नंबर आ जाए तो आप ज़रूर इसके मुतल्लिक सवाल करके आपके इल्म में और हमारे इल्म में भी इजाफा हो और ऐसे एक बाअमल आलिम और बादशाह जो उस ज़माने का लोगों की खिदमत, राह की खिदमत और कौम के अंदर भाईचारा, बुर्दबारी, उखुवत का एक नमूना बनकर इस दुनिया से चले गए, हम उस मर्द कलंदर की बात यहाँ कर रहे हैं ताकि हमारे दिलों को में भी एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाए। तो मैं अब आपके सामने ऐसे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान और खुसूसी मेहमान, एक आलिम दीन और अहले सुन्नत वल जमात के एक मुमताज़ आलिम दीन और दीन की ऐसी बाशरा आलिम भी है, अल्लाह ताला ने उनको इल्म से भी नवाजा है और दीन की और सुन्नत की हर लम्हा उनको फ़िक्र रहती है। ऐसे एक आलिम दीन की मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी इस दावत के ऊपर लब्बैक कहा और ऐसे बुजुर्ग हस्ती की सवान हयात और उनकी ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी को बयान करने के लिए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी में गरमाने के लिए अल्लाह ताला ने इनको ये सादत बख्शी है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक? वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इसका आपको दोनों जहान में बदला अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ भी साथ में करा दूँ, उसके बाद प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, उन्होंने भी जो है उम्मा चैनल की इस दावत के ऊपर प्रोग्राम में लब्बैक कहा। ये हमारे एक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। वो हमा वक्त सुन्नियत की खिदमत में और लोगों को सुन्नियत के अंदर और सुन्नतों के ऊपर अमल करने के लिए अलग अलग जगहों के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं और एक ऐसे बाशऊर इंसान है, उनको हर वक्त ये फ़िक्र रहती है, जिनका नाम मोहम्मद अकील साहब जो मुबल्लिग है सुन्नी दावत इस्लामी के। मैं भी इनका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं तबीयत? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इसका बदला अता फरमाए और आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। तो अब ये प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है, हमें हमारे जो पहले मेहमान हैं अल्लामा साहब मौलाना यूनुस, ये जो टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्लाह का एक मकबूल वली और हिंदुस्तान की सरजमीन में उस ज़माने में बर्रे सगीर कहलाता था, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब ममालिक एक हुआ करते थे। उस ज़माने में एक मर्द मुजाहिद ने का नाम है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने अपने ज़माने में जो हुकूमत की और हुकूमत करते करते उन्होंने जिस तरीके से एक ऐसे दीन की खिदमत भी की है, उसके मुतल्लिक मैं हज़रत के पास ये पैगाम लेके जा रहा हूँ कि हुजूर आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के या आशिक़ रसूल औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह,
ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ان کی سوانح حیات کے بارے میں ابتدائی زندگی پہلے بتائیں کہ وہ کس مقدس ہستی کے بارے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہاں پیدا ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے آنکھیں کھولی اور یہ کیسے بزرگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حافظ صاحب کے اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس مقدس ہستی کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مسرت کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میں آپ کی پریزنٹرشپ کے اندر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کے شوق کو برقرار رکھے اور آپ سے قوم کو فائدہ اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام نامی اور اسم گرامی تو اورنگزیب ہے، اور اور آپ کی حکومت اتنی وسیع ہوئی کہ آپ کے ملک میں 21 صوبوں کو گنا جاتا تھا۔ 21 صوبہ اسٹیٹ آپ کی حکومت کے اندر تھے۔ اور جیسے یہ برطانیہ کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، تو اسی طریقے سے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت تھی کہ غیر منقسم ہندوستان یہ آپ کی بادشاہت کے اندر شامل تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بادشاہ ہی خاندان سے پہلے ہی سے پشت در پشت اسی میں چلے آ رہے تھے۔ تو آپ کے والد کا نام شاہ جہاں، اور شاہ جہاں یہ جہانگیر کا بیٹا، اور جہانگیر ہے وہ اکبر کا بیٹا۔ جہانگیر اور اکبر یعنی باپ بھی اور بیٹا بھی، لیکن باپ نے جو طریقہ کار ہندوستان میں اپنایا تھا کہ جس کا خمیازہ آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں، ہندوستان میں رہتے یا ہندوستان کے باہر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں اور خرافات جو جنم لیے ہیں، وہ سب اکبر کی بادشاہت میں لیے۔ چونکہ اکبر اپنی جوانی میں بادشاہت پر اس نے بادشاہت کو سنبھال لیا تھا، اس کے پاس میں مذہبی نالج اور علم بالکل نہیں تھا، اور جوانی میں اس نے یہ کام انجام دیا تھا۔ اس کی وجہ سے جب مذہبی علم نہیں تھا تو لوگوں نے اس کو، جو اسے قریب رہنے والے تھے، چاپلوسی کرنے والے تھے، انہوں نے ہر طرح سے بادشاہ کو ورغلایا، یہاں تک کہ مسلمان علماء جو چاپلوس تھے وہ اس کے پاس میں رہتے تھے، جیسے ابو الفیض فیضی کر کے تھا، اس نے بہت کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن سب خرافات کی۔ تو اس نے بادشاہ کو بہت زیادہ بہکایا، یہاں تک کہ جب جہانگیر کی حکومت ہوئی تو جہانگیر نے حکومت سنبھالنے کے بعد میں اپنے باپ سے خود پہلے اس نے بغاوت کی تھی، اور اس کے بعد میں اس نے حکومت کی ہے۔ تو اس نے ابو الفیض فیضی اس کو جب ملا تو اس نے اس کو قتل کرا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے میرے باپ کو میرے خلاف ورگلایا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کو جو ملحد بنایا ہے تو وہ اسی مولوی نے بنایا ہے، اس وجہ سے مجھے موقع ملا تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے اس ملحد ہی کو میں ختم کر دوں۔ اس لیے ابو الفیض کو جہانگیر نے اسی نیت کے ساتھ میں مارا تھا کہ وہ میرا بھی دشمن ہے اور ساتھ میں میرے باپ کو وہ مذہبی معاملے میں ورغلاتا ہے۔
اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء تھے کہ جنہوں نے اکبر کا دین الہی میں ساتھ دیا، اور اس کے لیے ہمارے علماء نے جو تاریخ لکھی ہے تو اس میں اتنا لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اکبر کو مسلمان کہا جا سکے۔ وہ تھا مسلمان بادشاہ نام کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، لیکن اسلام صرف نام اور خاندان پہ نہیں چلتا ہے، اسلام سب سے پہلے اپنے قوانین پہ چلتا ہے، ضروریات دین کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو ضروریات دین کے خلاف جائے تو پھر ایسے آدمی کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو اکبر نے اتنے کفر کیے ہیں کہ اس کے کفر کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اسلام کے اوپر حملہ یوں کیا کہ اس نے یہ کہا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جیسی جو عبادتیں ہیں اس کا ڈیفینیشن جو علماء نے بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء نے بلا وجہ کے ایسے ڈیفینیشن نکالے ہیں اور اس کو اس طریقے سے بدلا بھی جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے اس نے بدلنا بھی چاہا ہے۔ جی کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، تو انہوں نے بدلنا بھی بدل دیا ہے۔ اس طریقے سے اس نے الزام علماء کے اوپر لگا، قرآن پاک کی ان ضروری باتوں کو اس نے کہا کہ علماء نے اس کو بدلا ہے، غلط ڈیفینیشن بیان کیا ہے، جبکہ اجماع امت سے باتیں چلی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ قانون میں اس کو بھی چھوٹ دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جوئے کھانے اس نے قائم کیے، لوگوں کو جوا کھیلنے کے لیے خود حکومت کے جانب سے پیسے دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آتش پرس آیا، اس نے اپنا مذہب بتایا تو وہ اس کے مذہب کا فالو کرتا تھا۔ کبھی کوئی ستارہ پرس آیا، اس نے کہا کہ سورج کی یہ فوائد ہیں تو وہ سورج کو کیا اس کی پرستش کرتا تھا، اس کو چومتا تھا، اس کے آگے سجدہ کرتا تھا۔ کبھی اس نے یہ کہا کہ شادیوں میں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہے، جس کی مرضی میں آئے اس سے شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس نے خود نن مسلم کے ساتھ میں شادی کر کے بتایا۔ اور اس کے بعد میں اکبر کے محل میں یہ تھا کہ ایک جانب اگر مسجد بنی ہوئی ہے تو دوسرے جانب ایک ہی گھر کے اندر مندر بھی بنا ہوا ہے، کہ وہ اگر مسجد کی بات کر رہا ہے تو اس کی بیوی مندر کی بات کر رہی ہے، تو ایک ہی گھر میں دو چیزیں قائم کر دی گئی تھی، اور اس طریقے سے اسلام کو کفر کے ساتھ میں مخلوط بنایا جا رہا تھا۔ اس کو دین الہی کا نام دیا ہے۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ایک صریح کفر کو اس نے دین الہی کا نام دیا، کہ جس میں سب کو ملانے کی بات کی گئی۔ تو اکبر نے ایسا کیا۔ اس کے بعد جہانگیر نے بھی اپنے باپ کی رسومات کو برقرار رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اس نے جاری رکھا، لیکن اس کے بعد شاہ جہان آیا تو شاہ جہان نے تھوڑی بہت تبدیلی کی، اور اس سے یہ بھی کہا گیا تمہارا باپ جو ہے وہ جہانگیر، اس نے ایسا کیا، اکبر نے ایسا کیا اور تم ایسا نہیں کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ضروری کہ دین کے معاملے میں آبا و اجداد کی پیروی کی جائے، انہوں نے جب اسلام کے حساب سے غلط کیا ہے تو میں ان کی پیروی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس نے بہت ساری باتوں کو سدھارنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 100% جو ہزاروں خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں تو اس کو درست کرنا یہ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ تینوں جو سلسلے ان کے ہیں ان میں مذہبی معاملے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اسلام اور کفر کو ایک دوسرے کے ساتھ میں مخلوط بنا دیا گیا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نہ آتے اس منصب کے اوپر اور انہوں نے دین کے لیے یہ تجدیدی کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو صحیح عقیدے اور نظریات کے ساتھ میں مسلمان کہنے میں بھی ہمیں سوچنا پڑتا کہ شاید ہم اس نظریے کے ساتھ بھی ہم مسلمان رہ پاتے۔ اتنے زیادہ خرافات ہندوستان میں تھے۔ اسی لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اکبر پیدرم اکبر نہ بود اکفر بود، تو دادا بنتا ہے اوپر چل کے لیکن اس کو باپ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر آبا کو شمار کیا، آبا اجداد میں، تو اس نے کہا کہ وہ اکفر تھا، اکبر نہیں تھا، اس نے بہت زیادہ کفر کیا ہے۔ یہ خود عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی بھائیوں کے ساتھ میں نہیں بنی، آپ نے خود اپنے بھائیوں کے خلاف بغاوت کی، علم بغاوت بلند کیا، اور حکومت آپ نے خود لے لینا چاہیے، اسی لیے کہ اپنے باپ دادا کی رویش پر ان کے بھائی بھی جا رہے تھے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اگر حکومت ان کے حوالے ہو جائے گی تو جو خرافات انہوں نے پیدا کر رکھے وہی خرافات آگے چلتے رہیں گے اور دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا۔ تو اس وقت حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود حکومت کو سنبھال لیا اور اپنے بھائیوں سے بھی انہوں نے بغاوت کی، بھائیوں سے بھی جنگ کی، اور جنگ کر کے حکومت آپ نے خود سنبھالی، اور اس کے بعد میں آپ خود بادشاہ بنے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے باپ کو بھی کئی برسوں تک نظر بن رکھا تھا
کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں مل نہیں سکتا تھا، چونکہ اس نے جو خرافات تھے انہوں نے پیش کیے، انہوں نے خرافات سے توبہ نہیں کی، تو آپ نے یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے اور اسلامی قوانین کے حساب سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکومت سنبھالی اور حکومت کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے، اور اس کے بعد میں پورے ملک کے اندر انہوں نے اسلام کو پھر مضبوط بنیاد کے اوپر رکھا۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد میں شامل کیا ہے، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجدد کا مطلب یہ ہو کہ وہ عالم نہیں تھے، صرف بادشاہ تھے اور انہوں نے یہ دین کے لیے کام کیا، اس کی وجہ سے ان کو مجدد مان لیا گیا۔ میں نے ان کی تاریخ کو پڑھا ہے، حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واحد وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی باضابطہ پڑھا ہے، اور وہ اتنے زیادہ احادیث اور فقہ اسلامی کے ماہر تھے کہ آپ جب تک بادشاہت کو سنبھالتے اس سے پہلے آپ نے باقاعدہ درس نظامی حاصل کیا بڑے بڑے اجلہ علماء کرام سے، اور انہی اپنے اساتذہ کے بعد انہوں نے فتویٰ عالمگیری جو آپ نے مرتب فرمائی تھی تو ان میں اپنے اساتذہ کو بھی شامل کیا تھا، اور فرمایا گیا کہ اس کے بعد حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حکومت کے سنبھالنے سے پہلے ہمیشہ کتب خانے ہی میں رہتے تھے، وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور اتنے جید عالم تھے کہ جب فتویٰ عالمگیری کو مرتب کیا گیا تو سارے مسودات ان کے سامنے روزانہ پڑھے جاتے تھے، آپ باضابطہ سنتے تھے، اور کوئی بھی بات مشکوک معلوم ہوتی تھی تو علماء سے پوچھتے تھے یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، اس طریقے سے آپ نے ترتیب دیا ہے۔ تو آپ بڑے عالم دین بھی تھے اور اس کے ساتھ میں حکومت کو بھی سنوارا تھا، اس وجہ سے اگر ان کو تجدیدی کارنامے میں شامل کر کے اگر مجدد میں شامل کیا جائے تو یہ علماء کرام کا تسامح نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ انصاف کی بات ہے کہ ایسے بادشاہ کو جن کے پاس میں دین بھی ہے اور دنیا کی حکومت بھی ہے اور ہمیشہ ان کا جذبہ دین کو آگے بڑھانے کا ہے، تو الحمدللہ ان کو ایک بزرگ بھی کہا جائے، ولی کامل بھی کہا جائے اور مجدد بھی کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ حق کا فیصلہ ہوگا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اب میں آپ کے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عقیل صاحب، میں ان کی جانب چلتا ہوں، وہ انگلش کے اندر اسی حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کے کچھ موضوعات پیش کیے ہمارے علامہ صاحب نے، تو یہ آپ نے عقیل صاحب آپ بھی انگلش کے اندر اس کو بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امہ چینل کے تمام ناظرین، اس وقت ہم ایک بڑی ہی بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں۔ We are in the gathering in which we are remembering one of the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے جناب حافظ اسماعیل صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دعوت دی کہ میں اس پروگرام میں شرکت کروں، اور اس عنوان کے تعلق سے and especially the topic, the series which has been going on for a while, the friends of Allah, to talk something about it. Now people who will be watching Ummah channel right now, they will be having question, like it's not very rare we hear about this personality, someone who ruled, someone who was emperor, and now today we have got program which is going to talk about his life. So there is reason behind it. There are many people, especially Muslim rulers, who have ruled over India, and it lasted for more than 100 years. But the impact which was left by Hazrat Aurangzeb, Alamgir Rahmatullahi Ta'ala Alayh, it's apparent. And it's not my word what I am saying. Amongst the contemporary scholars, when they mention about the Islam in subcontinent, when they mention about the Islam which is there
in the present subcontinent, they say there are some personalities who have worked hard and they have used all their resources, what they had, to preserve and to propagate and preach Islam in subcontinent. And amongst them personalities, there comes the name of Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullahi Ta'ala alayhi as well. Now it was when I was asked that today's program is going to be on this topic, I tried to do some research, I tried to find out something about this personality, but it was nihayati ye ek afsos hua dekhkar कि when you try to research something about this great personality, many historians, they haven't justified, इंसाफ नहीं किया उन्होंने हजरत की शख्सियत के साथ. And many times when we read about his life, he is portrayed as one of the tyrant rulers, one of the ruler who oppressed many people, but that wasn't the reality. Hazrat Aurangzeb Rahmatullahi Ta'ala alayh, he was a very just ruler, and it was during his time the emperor or his empire, it expanded quite a lot, and there were many states which came under the power of the emperor that time. And in fact, Hazrat Aurangzeb Rahmatullahi Ta'ala alayh, he was the last Mughal emperor who had such a big empire, and it was after him the Mughal empire started declining. Now, coming to one of the topics which I was going to share today, in the light of the ayah what I have recited, many people, they might be thinking, like, we do talk about the friends of Allah, we do talk about the awliya Allah, but is this nisbat, is this connection what we have with awliya Allah, is it going to help us in any way? So without any doubt, there are ayats of Quran, there are ahadith, and there are many waqiyat, incidents which prove that these pious personalities who are close to Allah subhanahu wa ta'ala, who have gained the qurb and the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala with the izn and with the ata of Allah subhanahu wa ta'ala, that they have got that power, they've been given that authority that they can help those people who are close to them or anyone in this world as well as in the hereafter. Now, to start with the ayat what I have recited, in this ayat Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Al-akhillahu yawma idhim ba'duhum li ba'din aduf. Now, in this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, he talks about friends. The program what we are having now is on the topic of friends of Allah, and in this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about friends. And Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, Al-akhillah, your true friends, friends whom you think that they are everything to you. And when it comes to friends, because I've got my own way of doing the islah of Muslim community, I feel there'll be worth something mentioning at this point, which is being recorded in one of the very good book of Imam Ghazali Rahmatullahi Ta'ala alayh, the book which is known as Kimya Sa'adat. It is in this book, Imam Ghazali Rahmatullahi Ta'ala alayh, he says that people, they take different things as their companions, as their friends. And those things, they can be divided into three groups or three categories. He says the very first thing which someone takes as their companion is wealth what they have. Many people who live in this world, they think that they are going to live in this world forever. And that is the reason people, they commit sin. If we were to remember our death, and if we know that we are going to die one day, then people, they will abstain from committing sin. People, they won't go near to committing anything which can invite the anger and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, one of the things what people, they think is their best companion is wealth what they have. Now, the second group or the second companion which is being mentioned by Imam Ghazali Rahmatullahi Ta'ala alayh is,
He says, family what we have, friends what we have, we think that they are our best companion. And that is the reason in this world, people, they try to look for influential friendship. When you go to look out for friendship, if someone who is poor, it's very exceptional, but majority of the people will try to look for someone who is good, who has got some influence. It can be any type. They want to do friendship with such people. Likewise, people, they think they've got their family who can be at their help anytime they need. And then Imam Ghazali, he says, the third type of companion is amal, actions what you do, whether they are good or whether they are bad. Now Imam Ghazali, he further writes, he says, how long are these companions, they are going to be of help to you? He says, if you take example of your wealth, how long is this wealth going to be beneficial to you? He says, as soon as your ruh comes out of your body, this wealth, what you have earned with your hard labor, with the sacrifice of the time what you have given, is not going to be any use to you. So this means the wealth for which we spend almost maximum part of our daily time, it's not going to be of any help to us as soon as we depart from this world. Of course, if this wealth was to spend rightly in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then without any doubt, this wealth is going to be as something which will come for our help on the day of judgment. Now, as soon as we die, this wealth is not going to be of any use. The second companion is our family and friends. How long they are going to help us? It is only till they take our body to Qabristan. As soon as we are buried and we are put in qabr, even families, they turn away. Someone will love someone too much, but they are not going to keep their body forever. As soon as someone passes away, they are buried in Qabristan. And third type of companion is amal, what we do. Whether good or whether bad, they are going to go with us in our life, which is going to be in the hereafter. And depending upon our actions, we are going to be treated after our life, after our death. Once we leave, once we go to Alam Barzakh, once we go on the day of Qiyamah. Now it is in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-akhillahu yawma izim ba'duhum le ba'din aduv. True friends, whom you think that they are your true friends, some of them, they are going to be your enemy on the day of judgment. The day when someone will look for help for someone, there's going to be some of your friends, they are not going to be of help to you. But then Allah subhanahu wa ta'ala, He says there is exception to the statement. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, إِلَّا الْمُتَّقِينَ, except for those friends who are pious, except for those friends, those companions who have got fear of Allah subhanahu wa ta'ala, no any friend is going to be of help to you. So from this, what we learn is, if we are remembering the friends of Allah in this program, if we talk about this nisbat, if we talk about this connection, it is not something which is only beneficial in this world. Inshallah, once we die, and especially on the day of judgment, where it's going to be nafsi, nafsi, where people, they are going to be looking for their own self, but there are going to be some people who will be bothering or who will be caring about others. Amongst them is the group of awliya Allah who are muttaqeen, who are pious, who have got piety in them, and they will come to the rescue of the people who have got nisbat and attachment with them. अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम तमाम ही हजरात का कॉल जो है वो लाइव लेंगे. जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आएगा उसके ऊपर फ़ोन करके आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुताल्लिक आप हमें सवाल कर सकते हैं. इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पास जो उलमाए किराम है, इसमें बिलखुसूस हमारे अल्लामा साहब है, वो ज़रूर आपके इस सवाल के जवाब आपको इनायत फरमाएंगे और हमारे इल्म में इजाफा होगा. तो हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. उसके बाद बहुत सी मालूमात जो है हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमें जानने को मिलेगी. तो एक छोटा सा ब्रेक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मत सैलन के नाजरीन और सामीन, आप तमाम हज़रत का शुक्रिया। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को आप डायल करें और एक अजीमुल बरकत जो मुक़द्दस हस्ती है, जो वली अल्लाह है, सो अपने वक़्त का मुजद्दिद भी कहलाया, आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में आप कुछ सवालात भी करें और हमारी इस महफिल को गरमाएं और हमारा भी हौसला बुलंद हो। इसी उम्मीद पर हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें ज़रूर फ़ोन करेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। तो मैं इसी आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मिसबाही साहब, उनसे मैं दो सवाल करता हूँ हज़रत। एक तो ये कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो फतावाए आलमगीरी है, जो मशहूर मारिफ एक ऐसी किताब है जिससे पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठाती है, बल्कि उलमाए किराम उनके हवाले हम जगह जगह बड़ी बड़ी किताबों में देखते हैं कि फतावाए आलमगीरी का हवाला होता है। तो वो किस तरह और कैसी मजबूत तरीन किताब है, एक तो ये हम जानना चाहते हैं आपसे। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं हजरत कि कुछ लोग जो है आलमगीर बादशाह को अपने ज़माने का एक कौमवादी और तासुब पसंद और जुल्म करने वाला और बर्बरियत वाला यानी एक इंसान उनको पसंद करते हैं, तो वो क्यों इस तरीके से उनको जो है अपनी किताबों में उन्होंने इसका हवाला दिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो इस्लाम वाले नहीं हैं लेकिन गैर कौम के हैं, उन्होंने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अच्छी बातें भी लिखी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आलमगीर के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों को, हमारे जो नाज़रीन, उनको ये बातें बताएं ताकि इनके इल्म में इजाफा हो और ऐसे शक भी दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर ज़माने में लोगों ने तासुब के साथ में काम लिया है और ख़ास करके ऐसी अजीम शख्सियतों के बारे में कि जिन्होंने इस्लाम को सामने रख कर के दीन का काम अंजाम दिया, उनके साथ में बहुत ही तासुब बरता गया और तारीख़ को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई ताकि दुनिया वालों को ये मालूम हो कि मुसलमान बादशाहों ने लोगों पर जुल्म किया है। हाँ, करने वालों ने किया है, लेकिन जिन्होंने अदलो इंसाफ के साथ में काम लिया हो तो उनके अदलो इंसाफ को सराहना पड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करने वाले नन मुस्लिमीन बादशाहों का भी तज़किरा फरमाया और ये कहते थे कि ये बादशाह अदल करने वाला था, इसलिए अदल करने वाला कोई भी हो तो उसके साथ में तासुब नहीं किया जाएगा। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैं आपको बताऊं कि फतावा आलमगीरी ये फ़िक़्ह हनफी की बहुत ही मुस्तनद और मयारी किताब है और ये हिंदुस्तान में तरतीब दी गई और हिंदुस्तान में उस ज़माने में जो बादशाह की तरफ से दारुल क़ुज़ात चलता था तो उसके फैसलों के लिए इसी किताब को बुनियाद बनाया जाता था और उलमा की आसानी के लिए उन्होंने इस किताब को तरतीब दिया था कि जो मसाइल मुंतशिरा थे अलग अलग किताबों में, उन सारी किताबों से मसाइल को इस किताब में इकट्ठा किया गया। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये देखा कि हिंदुस्तान में हमारे आबा व अजदाद की तरफ से जो खराबियां आई हैं उन सारी खराबियों का सद्दे बाब किया जाए, तो उसके लिए कोई ऐसा मजबूत और मुस्तहकम काम होना चाहिए कि उसका असर देर पा हो और हमेशा उससे इस्तेफादा किया जा सके। तो इसके लिए हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मंसूबा बनाया कि मैं अपने तमाम सूबों में ख़त लिखूं और जो अजिल्ले उलमाए किराम हैं उनको बुला करके उनसे मीटिंग करूं इस सिलसिले में कि एक मजहब के नाम पर लिखाई के हिसाब से मजबूत काम हमें करना है, उसके लिए वो हमें क्या साथ देते हैं और इस काम को किस तरीके से तरतीब दिया जा सकता है। तो हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तमाम सूबों से अजिल्ले उलमाए किराम को बुलाया।
تاریخ میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تقریباً 400 علماء کرام، وہ ایسے نہیں کسی علماء، اس زمانے کے جید علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا تھا، چوٹی کے جو علماء مانے جاتے تھے، ان لوگوں کا انتخاب ہوا اور ان کو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس آگرہ میں بلایا. اس کے بعد ان کے ساتھ میں میٹنگیں ہوئیں اور پھر کتاب کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے اس کے مشورے ہوئے. کتاب کے لکھائی میں کن کن چیزوں کو بنیاد بنانا ہے اس کے اصول خود حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمائے. اور اس کے بعد میں آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ میں انجام دیا جائے کہ فقہ حنفی اور ہمارے جو عقائد ہیں جو ہمارے اسلاف سے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے عقائد کے جس کے اوپر اجماع لوگوں کا رہا ہے، انہی چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا صحیح اسلام یہی ہے، ہمارا صحیح مسلک یہی ہے، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو خرابیاں آئی ہیں اور اسلام کے نام پر لوگوں نے غلط رسومات کو اپنا لیا ہے، ان ساری خرابیوں کا سد باب ہو جائے. اس لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ عالمگیری کو مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے تمام علماء کرام آئے. اور اس کے بعد میں پوری دنیا میں فقہ حنفی کی جو کتابیں الگ الگ جگہوں پہ ملتی تھیں، اس زمانے میں اس کے لانے کے کافی اخراجات ہو سکتے تھے کہ ایک آدمی کو وہاں بھیجا جائے دوسرے ملکوں میں تب چل کے کتابیں آئیں. آپ نے علماء کرام سے فرمایا فقہ حنفی کے نام پر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے نام میرے سامنے حاضر کرو. ساری کتابیں کتب خانے میں منگوا دی جائیں گی، سارے اخراجات بادشاہ کی طرف سے برداشت کیے جائیں گے، مگر یہ کتاب ہمیں مرتب کرنی ہے. تو پوری دنیا کے الگ الگ لائبریریوں سے یا جہاں جہاں سے کتابیں مل سکی حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کتابوں کو ہندوستان میں منگوایا، ان علماء کرام کے سامنے رکھا، الگ الگ ابواب اور الگ الگ چیپٹر ان کے سامنے رکھے اور علماء کی ٹیم کو دیا کہ اس چیپٹر پہ کام آپ کو کرنا ہے، اس چیپٹر کے پر کام آپ کو کرنا ہے. اور اس طریقے سے فتویٰ عالمگیری کو مرتب کیا گیا. ایک کالر ہے مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام ذاکر حسین، آئی ایم فرام لیسٹر سے بول رہا ہوں. ہاں جی بولیے. جی حضرت، میرے ایک گزارش ہے یہاں پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج دیکھیے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا کیا حال ہے. بدحالی میں اور بے علمی میں جی رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہے، اچھے اعمالوں سے دور ہے، اور یہ جو بد مذہب لوگ ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں، دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں. اب یہ جو پھیلتے جا رہے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرتے، یہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ٹوٹ کر ہی ان میں جا رہے ہیں. تو میں نے اب تک کا جو قیاس لگایا ہے یہ عوام کی بے رخی تو ہے ہی، لیکن علماء کرام بھی آج دیکھو تو وہ محنت نہیں کر رہے. جو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ محنت بالکل نہیں کر رہے، لیکن جو کس قسم کی محنت سمجھو کہ کوئی میں کسی تنظیم سے نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سنی دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی جس قدر محنت کر رہی ہے، لوگوں کو آخرت اور قبر کی فکر دلاتی ہے، کیا ہمارے علماء کرام یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ کرتے ہیں، وہ 5-10 منٹ اصلاحی بیان ضرور کرتے ہیں ہر بیان میں، لیکن آج لوگوں کو مرے ہوئے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے. جو اگر ہمارے علماء کرام اگر یونائٹ بن کر کرنے لگے تو ہم ان بد مذہبوں کو یہ کام کرنے سے روک سکتے ہیں اور ہمارے اہل سنت جماعت کے لوگ مسجدوں کی طرف چلنے لگیں گے، آخرت کی فکر کرنے لگیں گے، قبر کی فکر کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے ذاکر صاحب، آپ کوئی یہ جو ہمارے ٹاپک کے متعلق کچھ سوالات کریں گے؟ یہ تو ہم سمجھ آ گئی کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے ماحول کے مطابق یہ جو کام ہو رہا ہے وہ دوسروں کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ ٹاپک کے متعلق آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ نہیں، فی الحال تو میرے ذہن میں کچھ نہیں، بس یہ میسج دینا چاہتا تھا. تو جزاک اللہ، آپ نے جو میسج دیا اور ہماری جو عوام ہے انہوں نے بھی سن لیا. انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ.
جی حضرت. جی تو فتویٰ عالمگیری کا مقام یہ ہے کہ ہندوستان کے علماء نے تو اسے قبول کیا اور آج تک دارالافتاء کی وہ زینت بنی ہوئی ہے. یہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی اس کی کافی شہرت ہوئی اور عرب کے علماء نے بھی اس کو قبول کیا اور اس کو انہوں نے فتویٰ ہندیہ کا نام دیا. فتویٰ ہندیہ یہ نام عربوں کا ہے اور فتویٰ عالمگیری یہ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چکے سرپرستی میں اور آپ کے حکم کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا, اس لیے اس فتوے کا نام فتویٰ عالمگیر بنا. ترتیب ان کی نہیں ہے, عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی ترتیب نہیں ہے, بلکہ آپ نے علماء کرام کی ٹیم سے اس کو ترتیب کرایا تھا. اس پر شیخ نظام الدین برہان پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام فتویٰ عالمگیری پر لکھا رہتا ہے, لیکن ان کی اپنی اکیلے کی ترتیب نہیں ہے. اس کے لیے علماء کرام کی ایک عظیم جماعت تھی اور یہ کام تقریباً 1073 ہجری کے اندر شروع ہوا تھا اور 8 سال کے اندر 81 کے اندر یہ کام مکمل ہوا. 400 علماء کی عظیم جماعت کے ذریعے سے تقریباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر انہوں نے فتویٰ کا کام مکمل کیا اور عقائد سے لے کر کے مسائل تک کی ساری باتوں کو انہوں نے اس طریقے سے جمع کیا کہ جس کے اوپر ہمارے علماء کا پہلے سے فتویٰ تھا, جو ترجیحی اقوال تھے اسی کو انہوں نے مرتب کیا اور پورے ہندوستان کے اندر اسلام کو ایک صحیح بنیادوں کے ساتھ میں لا کر کے رکھ دیا کہ اس سے پہلے جو خرابیاں تھیں ان ساری خرابیوں کو ختم کیا جائے اور یہ کتاب ہماری بنیاد ہے, اسی کو بنیاد بنا کر کے ہر طرح کے فیصلے اسی کتاب سے صادر کیے جائیں گے. تو الحمدللہ آج تک وہ کتاب یہ ہمارے دارالافتاء کی زینت بنی ہوئی ہے. تو اس میں جو اجل علماء کرام کے پوری علماء کی تو لسٹ نہیں بن سکی, کوئی علماء نے ان کو یاد نہیں رکھا یا کیا ہوا, کہ میں وہی کہتا ہوں کہ جو دن میں صحیح کام کرنے والے تھے نا ان کے ساتھ میں یقیناً تعصب بڑھتا گیا ہے اور ان کی تاریخ کو مرتب کرنے کی لوگوں نے کوشش نہیں کی. جو کچھ نہیں کرتا اس کے لیے لمبی لمبی تاریخیں لکھی جاتی ہیں اور واقعتاً جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے ان کی تاریخوں پر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی ہے. تو ان علماء کرام کی لسٹ بھی نہیں ملتی ہے, بلکہ بہت سارے علماء کرام کو ان کے زمانے کے حساب سے جو بڑے تھے اور کچھ کا بادشاہوں کے ساتھ میں ذکر ملا تو ان کو لے کر کے علماء کرام نے ایک مختصر سی فہرست بنائی کہ جس میں انہوں نے تقریباً 20-25 علماء کا نام ذکر کیا جو فتویٰ عالمگیری کے مرتب کرنے میں بنیاد مانے جاتے تھے. انہوں میں سب سے پہلے شیخ نظام الدین برہان پوری ہے اور اس کے بعد میں مولانا وجیہ الدین ہے, مولانا حامد جون پوری ہے, قاضی محمد حسین جون پوری ہے, مولانا جلال الدین محمد جون پوری ہے, سید نظام الدین ٹھوٹوی ہے, مولانا محمد جمیل صدیقی ہے, مولانا محمد شفیع سرہندی ہے, مولانا محمد قاضی ابو الخیر ہیں, مولانا واعظ ہرگامی ہے, مولانا وجیہ الرب ہے, مولانا ضیاء الدین محدث ہے, مولانا سید محمد کنوجی ہے, مولانا شیخ رضی الدین بھاگر پوری ہے. کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور الدین صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, میں نور الدین صاحب بول رہا ہوں گلوسٹر سے. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ گلوسٹر. اچھا ٹھیک ہے, بولیے آپ کیا کہیں گے؟ مولانا مصباح صاحب سے پوچھنا تھا جی کہ اورنگزیب بادشاہ کے زمانے کے اندر جمعہ مسجد کے اوپر جو سرمست کا جو دربار ہے وہ لا الہ الا اللہ کے آگے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے کہ اس کے اندر کس بات کا ہے نا ان لوگ کی بحث ہوئی تھی جہاں پہ ہے نا تو ان لوگ کو دربار پہ ہے نا تو کھڑے رہ جانا پڑ گیا تھا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ جب بھی کوئی بھی دربار پہ جاتے تھے سلام کا جواب مانگتے تھے. اور تیسری بات غریب نواز کی بارگاہ میں پیش آتے تھے تو ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اندھوں کو بھی روشنی ملی تھی. اس کے بارے میں آپ تفصیل سے ہمیں بتائیے. اور رہی بات اسپیشل ہے نا تو سرمست کے بارے میں جو کوئی آپ جانتے ہیں تو پورا ڈیٹیل سے ہم لوگ کو بتانا ضروری ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک. مولانا محمد اکرم لاہوری ہیں, مولانا محمد فائق ہیں, قاضی علی اکبر سعد اللہ خان ہیں, مولانا سید عنایت اللہ منگیری ہیں, مولانا غلام محمد ہیں, مولانا محمد فصیح الدین ہیں اور شیخ احمد خطیب ہیں, مولانا محمد غوث ہیں, مولانا امیر میرا علامہ فرح ہیں اور شیخ معصوم جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب ہیں وہ بھی اس فتویٰ کے
ترتیب میں شامل رہے، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب انفاس العارفین میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ مسودات تیار ہوتے تھے تو بادشاہ باقاعدہ اس کو سنتے تھے، تو اس میں کوئی عبارت ایسی تھی کہ 2 کتابوں کی عبارت کو مخلوط کر کے اس میں لکھا گیا تھا۔ شیخ نظام الدین جب اس کو سنانے لگے تو اس میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو چیز جس نے لکھی ہے اس نے اپنے علم کو درمیان میں نہیں رکھا ہے اور عدم توجہی کی بنیاد پر لکھ دیا، یہ اس میں انہوں نے شامل کیا تھا۔ تو جب شیخ نظام الدین نے وہ خود دوسروں کا تیار کردہ مسودہ تھا، انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے پڑھا تو یہ عبارت بھی غلطی سے انہوں نے پڑھ لی، جبکہ وہ عبارت اس میں شامل نہیں تھی، اضافہ کیا گیا تھا۔ اور جب وہ آگے بڑھے تو بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ رکیے، اس سے پہلے کچھ لکھا گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو شیخ نظام الدین کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس پر بعد میں بات کی جائے گی، ابھی میں پڑھ لیتا ہوں، بعد میں تفتیش کر کے بتاؤں گا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے تفتیش کی اور بتایا کہ یہ عبارت مخلوط ہو گئی تھی، اس لیے اس پر انہوں نے شاہ عبد الرحیم صاحب نے یہ لکھ دیا تھا کہ اس میں عدم توجہی سے کام لیا گیا ہے، لہٰذا اس کی پھر تحقیق کر لی گئی ہے۔ تو اس سے شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ فتویٰ عالمگیری لکھی تو جاتی تھی، علماء کرام ترتیب دیتے تھے، لیکن بادشاہ اس اتنی مشغولیت کے باوجود خود اپنی محفل میں اس مسودات کو سنتے تھے اور بہت گہری یعنی توجہ کے ساتھ میں آپ سنتے تھے، اور تھوڑا بھی کچھ ایسا ہوتا تو فوراً علماء سے سوال کرتے تھے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے لکھا گیا ہے اور ایسا کیوں ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے پوری تحقیق اور پوری تفتیش کے ساتھ میں اس کو یعنی ترتیب دیا ہے۔ الحمدللہ آپ کا وہ کارنامہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس سے آپ نے اپنے خاندان کی ملحدیت کو بھی توڑا ہے اور اس کے ساتھ میں دین حنفیت کی بھی آپ نے عظیم خدمت کی ہے اور عقائد و نظریات کی درستگی آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے بتائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاندانی جو ان کے ساتھ میں جو ملحدانہ طریقے چلتے تھے اس کے دفعیے کے لیے ہی حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قدم اٹھایا تھا، اس کے ساتھ میں الحمدللہ مسلک حنفی کی ایک عظیم خدمت بھی ہو گئی اور ساتھ میں دین حنیف بھی محفوظ ہو گیا۔ تو جو آپ نے فتویٰ عالمگیری کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کی پوری تفصیل میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی کہ کس طریقے سے اسے مرتب ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم سبی صاحب لندن سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ کے بارے میں کہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ساز وغیرہ جو تھے وہ اپنے دربار سے دیگر مغل بادشاہوں کی طرح بند کرا دیے تھے، اور وہ سازندے ایک دفعہ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی تو سازندے وہ چارپائی پر ساز رکھ کر لے کر جا رہے تھے، تو بادشاہ نے پوچھا اوپر چادر ڈال کر کہ یہ کون لوگ جا رہے ہیں جنازہ لے کر، تو انہوں نے بولا کہ جناب یہ آپ نے ساز وغیرہ بند کرا دیے ہیں اپنے دربار سے، تو یہ اس کو یعنی جنازے کی صورت میں آپ کے طنز کے طور پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اورنگزیب نے فرمایا کہ ان کو بولو کہ اس کو ذرا زمین میں گہرائی سے دبانا تاکہ دوبارہ یہ اوپر کر اوپر نہ آ سکیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ چاروں سلسلوں میں سے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اس سلسلے میں کس سے یعنی متعلق تھے اور وہ کس سے یعنی متاثر ہو کر انہوں نے ساز وغیرہ جو ہے وہ اپنے دربار سے بند کرا دیے تھے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ چاچا ایک ہم چھوٹا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بریک کے بعد آپ جو ہے تیار ہو کر سوالات لے کر آپ حاضر ہو جائیے اور ہمارے پروگرام کے ساتھ وابستہ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، خوش آمدید۔ ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محمد عقیل صاحب، ان کو مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے متعلق آپ تھوڑا سا مختصر بیان کر دیں تاکہ اس کے بعد حضرت جو ہے وہ جو چند سوال ہے اس کے جواب دے سکے، پروگرام مختصر ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب when he started his گفتگو, his speech
before, he mentioned about the background of the rulers who ruled before Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullahi Ta'ala alayh. And one of the things which was mentioned by him was that right from Akbar, there were many things which were changed in Islam, and there was a sort of corruption which came in the deen of Islam, and not the true Islam was prevailing at the time of Hazrat Aurangzeb Rahmatullahi Ta'ala alayh. And Hazrat Aurangzeb Rahmatullahi Ta'ala alayh, being a very strong, practicing Muslim, and not only Muslim, he was a learned scholar, he felt need of compiling a literature which can be guidance for Muslims. And it was for that he had a plan, and to execute this plan, he invited around 400 learned scholars from different parts. And I was reading one article in which it mentioned that amongst these 400 scholars, there were quite few scholars which were from Arab world. And the principles of compilation of this book was given by Hazrat Alamgir himself. And when he called these ulamas, there was a meeting in which he took suggestions, and he said, like, whichever resources, whatever book is needed, he will make sure that everything is available to them scholars. And it was for that he got all those literatures around the world which were on Hanafi fiqh, and it was all gathered together and it was given to them scholars. And these scholars, they started working on this book which is known as Fatawa Alamgiri. Many people who read the book of Masail, book of rulings, they will find the reference of Fatawa Alamgiri or Fatawa Hindiya in those books where Masails are present. Now, it wasn't only delegating the duties to the ulamas and leaving it to them. What used to happen is that scholars, once they had compiled something, they used to come to Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullahi Ta'ala alayh, and they used to read whatever has been compiled, and it was carefully looked by Hazrat Aurangzeb himself. And there was a time when he felt there is something which is not appropriate, he asked for it, and then he was given explanation about that thing which was mentioned. Now this shows that Hazrat Aurangzeb Rahmatullahi Ta'ala alayh, even after being an emperor, even after being the ruler of such a big empire, but still he had that feeling of doing something for deen, and he used to take some time out to make sure that he can provide this ummah with some strong work. And Alhamdulillah, this book was compiled, and it took not 1 or 2 years, it took around 8 years to compile this book, and it was in around 8 to 9 volumes, and it covered all the subjects related to a life of Muslim, from Aqidah to anything which is related to a life of a Muslim. And this book, it didn't only have popularity in India or subcontinent, even it got popularity in Arab world, and it was in the Arab world, this book which was known as Fatawa Alamgiri became famous as Fatawa Hindiya. So this was in brief which was mentioned about by Hazrat Allama Yunus Misbahi, and this is one of the great work of Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullahi Ta'ala alayh, which is benefiting the ummah of Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam till today. अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर है हमारे साथ, एक बहन। अस्सलाम वालेकुम बहन साहब, मौसम मेरा एक सवाल है जी, बोलिए। आलमगीर बादशाह थे, वो बहुत ही जैसे बुक्स के हिसाब से आप देखें तो उन्होंने काफी कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब उनका नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका बिहेवियर को लेके इस्लामी बुक्स में तो वो नहीं है, लेकिन अब दूसरे जो लोग हैं, आप जोर में बोलिए बहन। अच्छा, जो
आलमगीर बादशाह हैं, उनकी बुक्स के हिसाब से, उनकी तसानीफ के हिसाब से तो वो बहुत ही उनका ऊंचा मकाम है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका बिहेवियर था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो नॉन मुस्लिम उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कि वो उनको लोगों को फोर्स करते थे कि वो इस्लाम की तरफ आए, और वो उनको दुर्रे मारते थे और वो कहते थे कि मुसलमान होने के लिए फोर्स करते थे। और तीसरी बात ये है कि वो उन्होंने काफी कुछ जुल्म भी किए हैं वहां पर, जहाँ पे वो इंडिया में, तो इस बारे में यानी हमारी वगैरह क्या कहती हैं? शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है? बस यही है कि थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। राइट हजरत, आप अभी जो कुछ सवाल आपको पता है जरा बता दीजिए। जो हमारी बहन ने जो सवाल किया है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ख़ास तौर पे हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को यही लोग शुमार ये ऐसा ही करते कि वो जालिम बादशाहों में थे और उन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाया। तो मैं उसके लिए चंद शवाहिदात लोगों के सामने पेश करूं जिससे ये पता चल सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ शरीयत इस्लामी के मुआफिक था आपने हर फैसला ऐसा ही आपने सादिर फरमाया है। उसके लिए जब आपने ये सुना कि उनकी दौरे हुकूमत में कुछ जगहों पर हिंदुओं की अक़लियत है और मुसलमान की अक्सरियत है, तो वहाँ कुछ जुल्म तशद्दुद हो रहा है। जब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला तो उसके बाद में हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा एक ख़त उन्होंने शाये फरमाया, उसका नाम ही रखा उन्होंने मंशूर लामे-उन-नूर, यानी ये एक कानून है जो बादशाह की तरफ से सादिर किया जा रहा है। और खुसूसन जब बनारस के अंदर बहुत ज़्यादा मंदिर हिंदुओं के थे और आज भी हैं, तो वहाँ के बारे में जब आपने सुना तो उन्होंने मुस्तकिल एक ख़त लिखा कानून के तौर पर, और ये ख़त उनके जानिब इरसाल किया गया और उसके बाद में कहा गया ऐसा किसी भी तरह का कोई जुल्म तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तो उस खत का एक हिस्सा मैं हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ, उससे वो फैसला कर सकते हैं कि आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह इंसाफ में किस दर्जा फैसला अनी फरमा करते थे। आप लिखते हैं कि जो वहाँ के कदीम बुत खानों के परोहत हैं तशद्दुद कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन बरहमनों को उनकी परोहती से अलग कर दें, जिसका नतीजा बजूज इसके और कुछ नहीं हो सकता है कि बेचारे परेशान हो और मुसीबत में मुब्तला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम याकूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मौलाना आपको भी सलाम, मौलाना यूनुस और साथ में जो मौलाना बैठे हैं उनको भी सलाम। पहले तो जो बहन ने मुझे फोन किया था उनके बारे में मैं जवाब दे देता हूँ। अगर मेरी बहन आलम के औरंगजेब ने इतना जुल्म किया होता तो हिंदुस्तान में बल्कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहता, कोई हिंदू और सिख नजर ना आते, दूसरी कौम रहती ही नहीं। ये तो इंसाफ इन लोगों को पसंद नहीं था। और मतलब कि जो औरंगजेब ने जो अयासी बादशाहों के खिलाफ जो मतलब के अपनी आवाज उठाई थी और उनके ऊपर जो मतलब के जो सख्त मतलब के वो अपना मुल्क कार्यवाही की थी, इसी वजह से कुछ लोगों को इनकी ये शरारत, इनकी आदत ये पसंद नहीं थी और कुछ लोगों ने अलग मजहब पैदा करना था और उन्होंने अपना अलग मजहब पैदा करने के लिए ये तोहमत औरंगजेब बादशाह के ऊपर मलके लगाई है कि ये मलके हिंदुस्तान के ऊपर इन्होंने जुल्म किया। लेकिन अगर वो होता तो एक शहर के अंदर मलके हिंदू भी ना रहता और ना सिख भी रहता और सारे ही मुसलमान होते। दूसरी बात कि ये आपकी बहुत ही हिम्मत और हमारी खुशी की बात है कि आपने आलमगीर रहमतुल्लाह के बारे में ये प्रोग्राम रखा, जिससे बहुत मुसलमानों को बहुत कम इल्म है और आपके प्रोग्राम की वजह से बहुत से मुसलमान को इसमें इल्म का मतलब के इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह याकूब भाई, आपने हमें फ़ोन करके आपकी जो मालूमात और आपकी जो बातें बताई, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर।
تو اب ہم مولانا صاحب کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس سے پہلے جی آپ نے خط میں بیان فرما لہٰذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس منشور لامع النور کے پہنچتی ہی ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص تمہارے علاقے کے برہمنوں اور دوسرے ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کرے اور ان کی تشویش کا باعث نہ ہو، تاکہ یہ جماعت بدستور سابق اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے منصبوں پر قائم رہ کر کے اطمینان قلب کے ساتھ ہماری دولت خدا داد ابد مدت ازل بنیاد کے حق میں مشغول دعا رہیں، اس باب میں تاکید مزید کی جاتی ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ تھوڑا سا بھی کہیں تشدد ہو رہا ہے تو آپ نے باقاعدہ قانون بنا کر کے اس خط کو شائع فرمایا اور ہر جگہ پر آپ نے بیچ دیا کہ نہ برہمنوں کے اوپر کوئی کسی بھی طرح کا تشدد ہوگا، نہ کسی ہندو کے اوپر ہوگا، جو جس منصب پر ہے اس کو اسی منصب پر رہنے دیا جائے گا۔ یہ ایک انگلش رائٹر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے، اس کا نام ہے ہملٹن۔ وہ اپنے سفر نامہ شہر ٹھٹھا کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے، لیکن تعداد میں اگر 10 ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے، یعنی 10 ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہے، اتنے زیادہ کافر ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے بڑھتی جاتی ہے، وہ اپنے بت رکھتے ہیں، تہواروں کو اسی طرح کرتے ہیں جیسے اگلے زمانے میں کرتے تھے، جبکہ خود بادشاہت بھی ہندوؤں کی تھی، یعنی اپنی بادشاہت میں جیسا ہوا رہا تھا ایسا اب بھی کر رہے ہیں۔ جی وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، لیکن ان کی بیویوں کو اجازت نہیں کہ شوہروں کے ساتھ میں ستی ہو چکے، وہ تو ظلم ہوتا ہے کہ آدمی خود زندہ جل جائے، وہ انہوں نے روک دیا۔ باقی ان کی مذہبی رسومات پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی۔ یہ ہمٹن کر کے ایک انگریز ہے اور انہوں نے تاریخ لکھی ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر، تو اس نے یہ مینشن کیا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ انصاف کے بارے میں، کہ ادنا سے ادنا آدمی کی بات اس مستعدی سے سنتے تھے جس طرح بڑے بڑے امیروں کی بات سنی جاتی ہے۔ یہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انصاف کو اتنا عام کیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی آ کر کے یہ جرات کر سکتا تھا کہ میں بادشاہ سے بات کر سکتا ہوں اور میں اپنی فریاد ان کو سنا سکتا ہوں۔ تو ان سارے شواہدات سے یہ پتا چلا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حکومت میں کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا۔ اور ہمارے بھائی نے کہا بالکل صحیح ہے کہ اگر ظلم ہوتا تو آج بھی ہندوستان میں نن مسلم زیادہ ہے اور مسلمان تو گنتی کے ہیں۔ اگر ظلم کر کے مسلمان بنایا ہوتا تو پورے ہندوستان میں تمام کے تمام مسلمان ہو گئے ہوتے۔ آخری اس کی ایک بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ آپ کے جانب سے حکومت کے کارندوں کو جو تنخواہیں تقسیم ہوتی ہیں وہ تنخواہیں تقسیم کرنے والے آپ کی طرح سے 2 آتش پرست پارسی لوگ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم، تو یہ کہتے ہیں ان کے کام کے جو تنخواہیں تقسیم ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑے افسر جو تھے وہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو ہٹا دو، ان کی جگہ پر تجربہ کار مسلمانوں کو لے آؤ۔ تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ تمہاری باتوں کو اگر لیا جائے تو پوری حکومت کا تختہ پلٹ سکتا ہے اور سب مسئلہ الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت ہے، یہ بادشاہت ہے، اس میں دین اور مذہب ہی کو نہیں ناپا جاتا ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان کی لیاقت کے حساب سے منصب دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کی لیاقت کے حساب سے منصب دیا، اور جن لوگوں کو ہم نے منصب دیا ہے وہ ان کی لیاقت کی وجہ سے دیا ہے۔ بہت سارے راجپوت بادشاہ ایسے تھے جو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں وہ عہد و پیمان کے اندر تھے اور آپ کے ساتھ رہ کر کے کام کر رہے تھے اور ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اگر ایسا ہی تھا کہ ظلم کیا ہے تو وہ بادشاہ کیوں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ایک سیواجی ہے مگر سیواجی کے ساتھ میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ اس کو معاف کیا، کئی مرتبہ پکڑا گیا، اس کو چاہتے قتل کر سکتے تھے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے معاف کیا۔ مگر معاف کرنے کے بعد بھی جب غداری کی تو پھر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سختی کی، اور وہ تو ساری حکومتوں کے مسئلے ہیں کہ بھائی باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ میں سختی کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر دونوں ہمارے مہمان حضرات کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور یہاں سے ہمارا جانا قبول و منظور فرمائے۔ اور آخری الفاظ میں جس طرح ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا وہی بات کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے
हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, उन्होंने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड के अंदर यही बात लिखी है कि मुस्लिम बादशाहों की उन्होंने तारीफ की और जो हिंदू बादशाह जो अदल इंसाफ वाले थे उनकी भी तारीफ की। बिलखुसूस औरंगजेब बादशाह के बारे में इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो अदल इंसाफ का एक पैकर था। तो हमारे जहन में अगर कोई ऐसी बात है तो वो निकाल दीजिए। आखिरी बात मैं बता दूं कि औरंगजेब बादशाह जो है वो हिजरी 1027 में पैदा हुए 15 जिलकत को, और वो सुबह गुजरात के करीब में एक मालवा गांव है वहां में पैदा हुए। उनका मजार खुर्दाबाद औरंगाबाद में तकरीबन 12 मील दूर के करीब ये उनका मजार मुकद्दस है, और तकरीबन 89 ईयर्स की उन्होंने उम्र पाई और अल्लाह का महबूब बंदा इस दुनिया से वफात पा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला एक नेक बंदों के सदके हमारी दीनी दुनियावी हर लिहाज की जो है हमारी जो नियतें हैं अल्लाह ताला उसकी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा पक्का नमाजी बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।